Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज स्पेशली तौर पर मोहतरम मुरीद अब्बास साहब का जो कि माशाल्लाह एक शिया आलिम हैं और इधर हमारे इंडिया के ही एक दोस्त मोहतरम उमर ख़ान साहब का स्पेशल वे में इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप के ही मेंबर्स हैं, और उनको खुशामदीद करते हुए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर फैसल के जो लोग बज़ाहिर मुखालिफ भी नज़र आते हैं, सच्ची बात यह है कि वो लोग भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, और जो लोग भी अपने अपने अकायद को सही समझते हैं और अपने आप को हक़ पे समझते हैं, उन सब की यही कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि क्योंकि वो उसको हक़ का रास्ता समझते हैं तो अमीर फैसल उसी हक़ के रास्ते पे चले। मैं अभी उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकल्लाह पेश करता हूँ उन सब लोगों को कि वो नेक ख्वाहिशात रखते हैं। ये वाला जो टॉपिक है शिया और सुन्नी वाला, सच्ची बात यह है कि ये मेरा अपना पर्सनल पसंद का टॉपिक इसलिए है कि मैं ये जानना ज़रूर चाहता हूँ शिया से और सुन्नियों से कि आप लोग प्लीज़ तमीज़ तहज़ीब अखलाकियात के साथ डिस्कशंस करें, और ताकि सभी लोगों को और मेरे समेत समझ में आ जाए कि आखिर बुनियादी फ़र्क है कहाँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम उमर खान साहब, स्पेशल सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है सर कि सबसे पहले, क्योंकि मसला एक है ये, और मुझे मालूम है आजकल कुछ क्रिकेट मैचेस भी चल गए, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ नहीं, शायद आपको कुछ और काम भी हैं, तो कोई बात नहीं, 30-40 मिनट का भी प्रोग्राम हो जाए बट मौसर हो और इस हिसाब से हो कि समझना और समझाना है। तो सबसे पहले प्लीज़ आप ये बताएं, क्योंकि इंशाल्लाह मेरा मकसद सिर्फ समझने का है ना कि कुछ और, कि जो जागीर फ़िदक है ये असल में थी किसकी। मेरी जानकारी में ये बात है, मुझे पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, किसी यहूदी की थी और उसने एज अ गिफ्ट या पता नहीं किस तरह से हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। तो आप छोटी छोटी ऑडियोज़ में ये बताएं कि आपके अकॉर्डिंग या आपकी जानकारी के हिसाब से जागीर फ़िदक सबसे पहले हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची किस तरह। पहला सवाल बताएं। शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशंस में भी इसको जारी रखेंगे, बट ऐसे समझाएं थोड़ा थोड़ा कि सब लोगों के समझ में आए। बहुत शुक्रिया। फ़दक जो था ना अमीर फैसल साहब, मदीना मुनव्वरा से कई कोस दूर खैबर के करीब एक इलाका था। ये जो फ़दक समझते हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये कोई बाग था, बाग नहीं था, ये एक बहुत बड़ी रियासत थी, मदीना मुनव्वरा से कई कोस दूर खैबर के मुकाम पे। तो वहाँ पर जब जंग हुई तो वहाँ के लोग जो यहूदी थे वहाँ रहते थे, वो खौफज़दा हो गए कि हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने डर से वो आधा इलाका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। और इसके साथ साथ बनु नज़ीर की ज़मीन भी एक मुहर्रिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत कर दी थी। ये तीन चीज़ें हैं। अब आप बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। अमीर फैसल साहब, ये मैं मुख्तसर सा इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ये बातें ज़्यादातर लोगों को पता हैं। तो मैंने आपके इल्म की वजह से ये बात बता दी। ये जो कहना है ना लोगों का कि खाली फ़दक, फ़दक नहीं, तीन ज़मीन है, उन सबको मिला के जागीर फ़दक कहा जाता है इसको। इसमें तीन ज़मीनें आती हैं। पहली ज़मीन फ़तेह खैबर के बाद थी, दूसरी बनु नज़ीर की, और एक ये फ़दक की। इन तीनों को मिलाकर इसका झगड़ा था। वो झगड़ा क्या था इंशाल्लाह वो आगे आपको पता चल जाएगा। झगड़ा कुछ नहीं था, बस इस एक राई का पहाड़ बनाया गया है जो फ़िरक़ावारियत की भेंट चढ़ गया, मैं तो यही कहूँगा। मोहतरम उमर खान साहब, आपने समझाया, तो मैं तो टॉपिक ही मेरे भाई ये रखा है, बाग फ़िदक का नहीं रखा बल्कि जागीर फ़दक का रखा है। और ये बात सही है कि ये बहुत बड़ा वसी तरीन इलाका था, आपने सही रहनुमाई फरमाई। और आपने ये भी कहा कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि क्या आपने बताया कि घोड़े नहीं दौड़ाए और ये किया वो किया, वो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गया। बस फ़िलहाल एक छोटा सा सवाल बता दीजिए, फिर मैं मोहतरम मुरीद अब्बास साहब को मुखातिब करता हूँ कि जो आपने आयत बताई कि घोड़े ने, क्या कुरान शरीफ ने ये भी क्लियर कर रखा है कि इस तरह की जायदाद हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिलेगी, यानी कि बिना घोड़े दौड़ाए और जो भी कुछ अल्फाज होंगे, क्या वो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी? जी अमीर फैसल साहब, आपने जो सवाल किया है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़मीन मिली थी, आपने वो वक्फ़ कर दी थी क़यामत तक के लिए। उससे जो आमदनी आती थी वो आपके घर वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, उससे जो सारा ख़र्चा निकलता था, बाकी सब जो बचता था उससे असला वगैरह वो लोग ख़रीदते थे।
یہ آپ کو میں نے بتایا مختصر سا، کیونکہ انبیاء جب محترم عمیر خان صاحب، دیکھیے میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں کسی طرح کی نہ تو کوئی کسی کا فیور کروں گا، نہ آپ کا نہ کسی کا، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا وہ نہ آپ بتائیے کہ انبیاء کاہے کے لیے آتے ہیں پلیز۔ ابھی آپ نے کہا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقف کر رکھی تھی، بہت اچھی بات آپ نے بتائی، میں مان لیتا ہوں، بٹ ہمارے انڈیا میں ہی آپ ہیں، انڈیا میں ہوں، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے جو مسجدیں ہیں، اور جہاں میری پیدائش ہے وہاں پہ بھی عیدگاہ ہے کافی بڑی، وہ بھی جو وہاں کے قاضی صاحب ہیں ان کے بڑوں نے کبھی وقف کی تھی، بٹ یہ بھی تو چلا آ رہا ہے کہ اس کی دیکھ بھال ہمیشہ ان لوگوں کے خاندان میں ہی ہوتی ہے، اور میں نے مسلمانوں میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو اس کا متولی یا کیا لفظ ہے وہ بنا دیا جاتا ہے مسجد کا، انہی کے زیر نگرانی زیر انتظام وہ چیزیں رہتی ہیں، وہی اس کا انتظام دیکھتے ہیں، اور مسجدوں کے نیچے اگر کرائے پہ دکانیں بھی بنی ہوئی ہیں وہ بھی وہ امیر فیصل بھائی، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کھوکر صاحب کو انوائٹ کر لیں، اگر وہ گروپ میں ہے تو اگر وہ آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے سوال کرنے سے۔ آپ کو بات تب سمجھ میں آئے گی جب میں ان سے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ بڑی مہربانی ہوگی، آپ ان کو بلا لیں، وہ آن لائن ہیں یا نہیں، گروپ میں موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو پھر وہ آ جائیں، تو ان سے ہی بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ جس طریقے سے بات کریں گے اور وہ جس طریقے سے بات کریں گے اس میں بہت فرق ہوگا۔ محترم مرید عباس صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، سلام علیکم۔ محترم مرید عباس صاحب، آپ نے جو بھی اب تک محترم عمیر خان صاحب نے بتایا آپ نے بھی سنا، آپ سے دو سوال ہیں سر محترم۔ آپ یہ بتائیں کہ جاگیر فدق کس کی تھی، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ملی، کن گراؤنڈز پہ ملی، پلس جو کہ عمیر خان صاحب نے بھی بتایا کہ گھوڑے نہیں دوڑائے قرآن شریف کی آیت ہے، کیا آپ کا بھی یہی سٹینڈ ہے کہ جی ہاں وہ آیت جو ہے وہ اسی طرح پہ آتی ہے؟ جی امیر فیصل، ماشاء اللہ آپ نے جو بات کہی بالکل 100% بالکل درست کہی۔ یہ تو آگے چل کر جب دلائل آئیں گے، جب موقف کھلے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کیا۔ آپ نے کہہ دیا نا کہ متولی ہوتے ہیں، ان کے زیر نشین ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال، بس آپ نے جو یہ آڈیو کیا الحمدللہ اس بات کو آپ سمجھتے ہیں، تو یہ باتیں آگے چل کر کھلیں گی۔ یہ مسئلہ ہی اسی چیز کا ہے، نہ کہ وراثت۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب امیر فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ فدق جو تھی وہ بغیر جنگ کے مملکت اسلامیہ کے ہاتھ لگی، اور جو بھی جنگ ہوتی تھی، سورہ انفال ہے آیت نمبر 41 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ 10ویں سپارے کی آیت ہے کہ جب تمہیں کوئی غنیمت ملے تو اس میں سے تم 5واں حصہ جو ہے وہ خمس کا نکالو، اور وہ جو ہے وہ رسول اللہ اور رسول اور ذی القربیٰ والیتامى والمساکین کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہر ایک کا حصہ جو مال غنیمت سے تھا وہ ہر ایک کو دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہمارا پرابلم محترم مرید عباس صاحب پلیز ڈائریکٹلی یہ بتائیں کہ جاگیر فدق جس طریقے سے ملی ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا قرآن شریف میں واضح احکامات ہیں یا نہیں کہ اس طرح کی جائیداد جس میں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے ہیں وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل جائیداد مانی جاتی ہے، یعنی کہ ان کی خود کی اپنی ملکیت، یا یہ کہ اسٹیٹ کی؟ جی السلام علیکم میرا محترم، دیکھیں جاگیر فدق اصول جنگوں کا یہ تھا، میں نے آیت بھی لگا دی ہے، اگر صرف رسول اللہ کی ہوتی یا مملکت اسلامیہ کی ہوتی تو اس آیت میں اللہ باقی کچھ بھی نہ گنواتا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جنگ کی غنیمت جو ہے یہ صرف رسول کی نہیں ہے، صرف اللہ کی نہیں ہے، اس میں حکومت کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے نا۔ پتہ نہیں یہ حکومت کا تذکرہ کہاں سے لے لیتے ہیں، مجھے تو آج تک ان کا پتہ نہیں چلا۔ جب قرآن کہتا ہے کہ یہ جو فدق ہے اس میں سے حصے بنا کر قرآن بتا رہا ہے، بھائی ہم نہیں بتا رہے، آیت بتا رہی ہے سورہ انفال کی۔ محترم مرید عباس صاحب جی بہت شکریہ کہ آپ نے آیت کی طرف دھیان دلایا۔
اس میں جو لکھا ہوا ہے محترم کہ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول و قرابت داروں اور یتیموں، اور یہ بار لائنس میرے پاس انڈر جا رہی ہیں سر. تو جو یہ ورڈ ہے سر اس میں کہ اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت داروں کا اور یتیموں، تو 5واں حصہ مینس 20%. جی میرا محترم امیر فیصل صاحب، قرآن جو ہے وہ حصے بتا رہا ہے نا. اب ہم قرآن سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے. اب مسئلہ یہ ہے امیر فیصل صاحب، جب قرآن بتا رہا ہے کہ تم یہ حصہ 5واں حصہ دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ اللہ کو، رسول کو، وغیرہ وغیرہ سارے کچھ، ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا کہ جناب رسول کے قرابت دار جو تھے، یقیناً وہ بیٹی سے زیادہ قرابت دار تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. تو اگر عمیر صاحب یا کوئی میرا پیارا بھائی، عمیر صاحب چونکہ مقابلے میں ہیں تو میں انہیں کو مخاطب کروں گا، تو وہ بتائیں تو صحیح کہ جی وہ جو تھا نا اس میں سے صحابہ کو بھی ملا، ازواج کو بھی حصہ ملا، حتیٰ کہ یہاں تک ان کے علماء نے لکھا ہے کہ گھوڑے سوار جو تھا ان کو 2 حصے گھوڑے کے دیے گئے، ایک حصہ جو تھا وہ گھوڑے سوار مطلب گھوڑے کے مالک کا دیا گیا، یعنی کہ اتنا وہ مال تھا. تو اتنا کچھ جس کے گھوڑے کو 2 حصے مل رہے ہیں اور گھوڑے سوار کے جس کو محترم مرید عباس صاحب، بیٹی ماشاءاللہ قابل احترام ہیں، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام ہیں، اور میں تو جتنی ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں ایز اے پنجتن پاک، ماشاءاللہ وہ میرے دل کو پتہ ہے سر. بٹ بیٹی تو ظاہر سی بات ہے، جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دنیا میں جو بھی کسی کے باپ یا والدین ہوں گے، جب وہ گزر جائیں گے تو اس وقت کی بات آئے گی. محترم میں زندگی مبارک کی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں. قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ جو بھی مال غنیمت ملی اس کا 5واں حصہ مینس 20% بنتا ہے سر. 20% میں اللہ اور رسول کو، رسول کے قرابت داروں کو، سب کو رکھ دیا گیا. محترم اب آپ نے ازواج کی بات بتائی، یعنی کہ ان کی بیویوں کی لے لیجئے، تو محترم وہ تو ان کے قرابت داروں میں آ گئی. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میٹر کو بھی ہم چھوڑ دیں کہ وہ اہل بیت کا اسٹیٹس رکھتی ہیں یا نہیں، بہرحال قرابت داروں میں تو پکا ہیں، تو وہ لوگ تو سب 20% میں آ گئے سر. میرا سوال یہ ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی 5واں حصہ تو بتا دیا گیا، بٹ وہ 80% کہاں گیا؟ 80% کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، یا اس 80% کا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ بتائیں. کیا صحابہ وغیرہ کو دیتے تھے یا اور لوگوں کو دیتے تھے؟ بتائیں سر. جی سر السلام علیکم. جی بالکل صحابہ کرام کو ملتا تھا، اور یہاں تک ملتا ہے ان کی تاریخوں میں، ان کی کتابوں میں، کہ جو جنگ میں، جہاد میں شریک ہوتے تھے ان کو بھی حصہ ملتا تھا، اور جو شریک جنگ نہیں ہوتے تھے ان کو بھی ملتا تھا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو ملتا تھا. گھوڑے سواروں کو دیا گیا، ازواج کو دیا گیا، اور اصحاب کو دیا گیا. ہر ایک کو دے کر نہیں دیا گیا تو فقط رسول کی بیٹی کو نہیں دیا گیا رسول کی وفات کے بعد. اور یہ جھگڑا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے کہ جب اصحاب. محترم مرید عباس صاحب، جہاں تک میں آپ کی باتوں سے سمجھ پا رہا ہوں، پہلی بات تو تھوڑا سا مجھے یہ ڈیفرینشیٹ کر دیجئے کہ آپ نے مالی غنیمت والا بات رکھی، تو جو یہ جاگیر فدق والا میٹر ہے جو کہ بنا گھوڑے دوڑائے حاصل کیا گیا، یہ مال غنیمت کے زمرے میں آتی بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ مال غنیمت تو شاید اس چیز کو بھی. جی میرے محترم، ہر چیز قرآن نے اگر غنیمت میں نہ آتی ہوتی تو پھر قرآن جو ہے وہ حصے کیوں بتاتا؟ جو عمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے دوڑائے بغیر جو دیا گیا ہے، تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ وہ مملکات اسلامیہ کا حصہ ہوتا ہے؟ کہیں بھی اس آیت کے اندر نہیں ہے. آیت لگائیں اور بتائیں کہ مملکات اسلامیہ کا ہوتا ہے. جہاں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے وہ مملکات اسلامیہ کا ہوتا ہے، انڈر ہوتا ہے. جنگوں کے بعد غنیمت یہ ہمارا فدق نہیں ہے، ہمارا.
محترم مرید عباس صاحب، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ میں خدا نخواستہ نہ کسی کا فیور کرتا ہوں اور نہ ہی کسی کے اگینسٹ جاتا ہوں. لوگ مجھے کچھ بھی سمجھیں سر، میرے دوست بھی اور میرے مخالف بھی، کہ میں شاید مزہ لیتا ہوں. خدا نخواستہ میرا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھنا چاہتا ہوں محترم، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے خود یہ فرما دیا، بلکہ قرآن شریف کی آیت ہے اس سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں، کہ مال غنیمت یا جاگیر فدق چلیے ایک ہی بات مان لیتے ہیں. اس میں سے 5ویں حصے میں بہت سارے لوگ چلے گئے. اللہ، رسول کے قرابت دار سبھی لوگ 5ویں حصے میں آئے. اور آپ نے خود یہ فرمایا کہ 80% لوگوں میں بانٹ دیا جاتا تھا. تو اب تو حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کا حصہ جو رہ گیا اس جی السلام علیکم. جی میرے محترم، جو فدق ہے نا، فدق جہاں گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، وہ رسول کا حصہ ہے. اور رسول جو ہیں وہ جس کو دینا چاہیں دے دیں. رسول نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو دیا، اگر نہ دیا ہوتا تو رسول کو بیٹی مانگنے کیوں جاتی؟ باقی فدق جو تھا اس کے اندر کسی کا حصہ نہ تھا، چونکہ جیسے عمیر صاحب اوپر بتا رہے ہیں کہ فدق بہت بڑا ایریا تھا. بالکل شیعہ سنی کتابوں میں ہے، باقیوں کو علیحدہ ملا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو تھا فدق جو تھا، یہ رسول اللہ کو جب ملا تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی. محترم مرید عباس صاحب، جیسے کہ عمر خان صاحب نے اپنی آڈیو میں فرمایا، تو میرے خیال سے وہ لگ بھگ 3 چیزیں ہی گن مارے ہیں کل ملا کے، جس کو ملا کے جاگیر فدق بنی. اب شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان 3 میں سے 1/3 حصہ ایسا تھا جس کو باغ فدق کہا جا سکتا ہے. اور آپ کا یہ کہنا ہے، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرٹیکولر حصے کو یا 1/3 حصے کو حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو دے دیا تھا. تو محترم، بھلے ہی 1400-1500 سال پرانی بات ہو گئی ہے، تو اس وقت بھی لکھت میں ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا. اگر یہودیوں نے یہ جائیداد دی تھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کوئی نہ کوئی دستاویز بھی دیا ہوگا، یا کیا طریقہ ہوتا تھا، کس طرح سے؟ جی میرے محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کہ کیونکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کا احسان نہیں رکھتے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ جو تھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑی مالدار خاتون تھی. ان کا اسلام پر بڑے خرچے اخراجات تھے. تو اس وجہ سے اللہ بھی چاہتا تھا کہ نبی، چونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ میں لوگوں کے درمیان دنوں کو تبدیل کرتا ہوں. تو جب نبی کے دن تبدیل ہوئے تو اللہ نے وہ اسٹیٹ دی، تو پھر آپ نے وہ اپنی بیٹی کے نام کر دی، ہبہ کی تھی، اور جس کو مسلمانوں نے بعد میں روک لیا تھا، باقاعدہ تحریر بھی مانگی تھی. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم مرید عباس صاحب، آپ نے یہ بات قبول کی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو دے دیا تھا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں، کم سے کم میری کامن سینس یہ مانتی ہے کہ تحریر کے ہوتے ہوئے کسی پرائم منسٹر یا صدر مملکت کی بھی ہمت ہو سکتی ہے کہ تحریر کے موجود ہوتے وہ کسی کی جائیداد کو انکار کر دے. ہمارے ملک میں جو چیز رجسٹرڈ اونر ہے، یعنی کہ میں اپنا مکان، دکان، پلاٹ کا جس کا میں رجسٹرڈ اونر ہوں، جس کو رجسٹری کہتے ہیں یا بینامہ کہہ لیجیے آپ کہتے ہیں، اس چیز میں مداخلت پردھان منتری، ہمارے پریزیڈنٹ بھی نہیں کر سکتا. جو جائیداد جس کے نام پہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے امیر فیصل صاحب، آپ نے کہا تھا 2 دن پہلے کہ میں اس کو شروع سے سمجھنا چاہتا ہوں. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں فریق میں، جو صحیح موقف ہے وہ سامنے آنا چاہیے نا، تاکہ لوگ سمجھ سکیں. یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے جو بغض رکھتے ہیں، وہ بات تو کم سے کم سامنے آنا چاہیے. اس وجہ سے میں نے آپ سے حامی بھری تھی اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو جب اسٹارٹنگ سے ہی آپ بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آگے کی بات آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ بات ہو رہی ہے فدق کی، یہ صرف فدق کی بات کر رہے ہیں، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 زمینوں کا قصہ تھا: خیبر، بنو نذیر اور فدق. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں تھی، بہت بڑا علاقہ تھا. فدق آدھی ریاست تھی یہودیوں کی، جو آپ نے مسلمانوں کے خوف سے، یعنی جنگ کے خوف سے، ایسے ہی آپ کو دے دی تھی.
تو اب آپ مجھے بتائیں آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا نا کھوکر صاحب نے کہ آپ ان کو وصیت کر گئے تھے، تو آپ ان سے وہ اسکین لگوائیں، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ اب یہ میرے پوائنٹ کی طرف آ گئے ہیں جہاں میں ان کو لانا چاہ رہا تھا، تو آپ ان سے کہیں کہ وہ ہبہ والی روایتیں یہاں پر محترم مرید عباس صاحب پلیز آپ وہ چیز پیش کر دیجئے، کوئی اسکین یا کتاب میں حوالہ ہو کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر کیا کہتے ہیں باغ فدق کو حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو ہبے کر دیا تھا۔ پلیز وہ اسکین یا کتاب کا حوالہ دیجئے، شکریہ، جزاک اللہ سر۔ امیر فیصل صاحب میرا سوال ابھی بھی وہیں کھڑا ہے، کیا یہ اس بات سے سہمت ہیں کہ جہاں پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، مطلب جہاں پر جنگ نہیں، بنا جنگ کے ہی جو چیز ملتی ہے وہ نبی کی ہوتی ہے، یہ اس چیز پر اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ ان سے پوچھیں آپ، یا یہ بتائیں، مجھے ہی ٹیگ کر کر بتائیں۔ اس میں مسلمانوں کا تو کوئی حصہ نہیں ہوتا، جو زمین بنا مطلب جنگ کے جیتی جاتی ہے۔ امیر فیصل صاحب آپ کو تو پتہ ہے میچ چل رہا ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، پھر بھی میں نے الحمدللہ میں سن رہا تھا، لیکن جو بات ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ انشاءاللہ روز آپ سیشن رکھ لیں، تھوڑی تھوڑی بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کو سمجھنا ہے بس، ٹھیک ہے؟ ضروری کوئی بھی مسئلہ ایک دن میں حل نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا کر کے بات۔ جی جی، السلام علیکم جناب۔ مال فی جو ہے وہ خاص ہے، بی بی فاطمہ کو دیا گیا تھا، ہماری کسی اسٹیٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ کسی غنیمت کے اوپر ہے، ہمارا صرف مطالبہ اتنا میں بار بار کر رہا ہوں کہ مال فی کی بات کریں عمیر صاحب، مال فی پر جھگڑا ہے، باقی کسی چیز کے اوپر کسی کو کوئی ڈاؤٹ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مرید عباس صاحب، آپ نے یہ عربی کی عبارت پیش کی ہے۔ فاطمہ زہرا تو میں پڑھ سکتا ہوں، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ اور چیزیں نہیں۔ بہت ہی اچھا آپ نے ثبوت پیش کیا، اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے سر نیکسٹ سیشن میں۔ اور یہ ایک بہت بڑا سوال اس والے سیشن میں پینڈنگ ہو جاتا ہے کم سے کم امیر فیصل کے ذہن کے حساب سے، کہ اگر تحریر موجود ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فرسٹ خلیفہ جو کہ مسلمین کے کہلائے ہیں حضرت ابو بکر جی، ان کی کیا مجال کہ وہ تحریر ہوتے ہوئے انکار کر دیں؟ پھر تو انہیں اپنی سرداری کا بھی کوئی حق نہیں رہتا، یعنی کہ خلافت کا، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور اگر یہ تحریر موجود تھی تو ظاہر سی بات ہے 1400 سال بعد آپ دے پا رہے ہیں، تو اس وقت بھی ضرور موجود ہوگی جب حضرت علی علیہ السلام جی خلیفہ بنے، چاہے وہ فورتھ خلیفہ ہی بنے، تو انہیں بھی بالکل وہ کاغذ پیش کرنا چاہیے تھا اور ببانگ دہل دینی چاہیے تھی اپنی خلافت کے انڈر اپنے وارثوں کو۔ پلس یہ ہے کہ ان کو جب وہ شیر خدا کہلاتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر، میں نے سارے حوالے لگا دیے تاکہ عمیر صاحب کا جو ڈاؤٹ ہے وہ فنش ہو سکے۔ اس کے اندر خلیفہ صاحب کا جو ہے مکالمہ باقاعدہ موجود ہے، ساری ان کے گھر کی کتابیں ہیں، ہماری ایک کتاب بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بجائے میں نے تحریر بنا رکھی تھی، اس لیے کہ جب سے عمیر خان نے کہا تھا مجھے، تو میں نے کہا بجائے ایک ایک کتاب کے میں پوری تحریر دے دیتا ہوں تاکہ وہ آئیں اور اس عبارت کو پڑھ کر سنائیں ہمیں، اور اس تحریر میں کیا ہے۔ جی امیر فیصل صاحب، انہوں نے جو تحریر پیش کی ہے وہ عربی میں ہے، اور میں اتنا بڑا کوئی علامہ نہیں ہوں کہ عربی میں وہ بات پڑھ سکوں۔ اگر یہ کسی کتاب سے اس کا اسکین لگاتے جس میں عربی عبارت وہ جیسے روایتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جیسے کوئی بخاری کی حدیث لگائے گا تو اوپر عربی متن ہوتا ہے، نیچے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس طریقے سے لگاتے تو ہم بھی سمجھتے تو ہم بحث کر سکتے ہیں۔ ہم اتنے بڑے علامہ نہیں ہیں کہ ہم یہ عربی پڑھ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کئی سو سال کے بعد تحریریں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات اس ٹائم پہ ہوتی تو وہ بات ہی نہیں ہوتی۔ ایک طرف خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف لقت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنت میں عورتوں کی سردار، آپ سوچیں۔ تو یہ جو بیان کردہ روایتیں جو انہوں نے لگائی ہیں، اس میں جو راوی ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ سچے بھی ہیں یا من گھڑت باتیں لکھ دی ہیں، تو وہ بات جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آپ سے یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان سے کہیں کہ جو بھی محترم مرید عباس صاحب، محترم عبیر خان صاحب، میں آپ دونوں سے معذرت کرتے ہوئے میں نے ایڈمن شپ واپس لی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ باتیں فی الحال یہ ہو چکی ہیں۔ محترم مرید عباس صاحب سے بہت ہی عاجزانہ ہمبل ریکویسٹ ہے
کہ اگلے سیشن میں آپ دونوں لوگوں سے ٹائم لوں گا جب آپ دونوں کمفرٹیبل ہوں گے. ٹائم یہی بیسٹ رہے گا جیسے کہ انڈیا کا 8 بجے کا تھا، پاکستان کا 7:30 بجے کا. اور محترم مرید عباس سے یہ بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ درخواست رہے گی کہ وہ اس عربی عبارت کا اردو کا ترجمہ پلیز تھوڑا سا کشٹ کر کے لکھ لیں، یا کوئی لکھا ہوا ہو، تاکہ ہم لوگ باقاعدہ اپنے پاس سیو بھی کریں، اس کو سمجھیں بھی. اور عمیر خان صاحب بھی جب اس کو سمجھ لیں گے، اردو پڑھیں گے، تو یہ بھی اپنے پوائنٹس رکھیں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.